अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। पाकिस्तान ने एक 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। और भारत ने एक बार फिर अपनी फौज को मैदान में उतार दिया है। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर आपसे शेयर करनी है, आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं हसान नियाजी साहब को कैद हुए हुए। हसान नियाजी साहब इमरान खान साहब के भांजे हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब के बेटे हैं, नौरीन नियाजी साहिबा के बेटे हैं। और 2 साल कबल आपको पता है कि उनको गिरफ्तार किया गया, फिर फौजी अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चला, वहां से उनको 10 बरस कैद की सजा सुनाई गई और उनको ये भी ऑप्शन दिया गया कि अगर आप कोई माफी नामा वगैरह लिख के दे दें, जिन जिनको सजाएं हुई फौजी अदालतों से, उनके पास ये ऑप्शन था कि अगर वो कोई माफी की दरखास्त देते हैं तो उसके ऊपर नजरसानी की जा सकती है। उनकी फैमिली से अब तक जो इतलात सामने आई हैं और जो हमारे जराए भी बता रहे हैं और दीगर लोग भी जिनका कांटेक्ट है हसान नियाजी के साथ, उनकी लीगल टीम वगैरह, हसान नियाजी साहब ने अभी तक कोई माफी की ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी और इसी वजह से वो अभी भी जेल में है। अब उनकी सजा के खिलाफ अपील कब होगी उस हवाले से भी थोड़ा सा इबाम है। कुछ उसमें शायद कोई लीगल मसाइल हैं कि वो अभी तक हाई कोर्ट वगैरह में उनकी अपील भी उस तरह नहीं जा सकी। लेकिन आज इमरान खान साहब के भांजे हसान नियाजी साहब की कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। खान साहब की कैद को भी 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ये लोग कब छूटेंगे, ये चाहे हसान नियाजी हो, दीगर लोग हो, इनको कब रिहाई मिलेगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि इनकी रिहाई इमरान खान साहब की रिहाई के साथ ही मशरूत होगी, मुझे ये लगता है। अब ये कोई लीगल ओपिनियन नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एक तज्जिया है कि जब तक इमरान खान साहब हैं तो ये उनके साथ कोलैटरल जो कुछ लोग हैं ये लोग भी जेल में रहेंगे। जब हालात तब्दील होंगे, जिसकी जानिब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं, तो तब शायद कोई हालात बदलें। इस वक्त तो बहुत सारे मामला अदालतों के अंदर हैं और फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हसान नियाजी साहब को किसी टाइम सून छोड़ा जाएगा या फिर हाई कोर्ट से उनको अचानक उनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी और उनको रिहा कर दिया जाएगा। वैसे ऐसा होता है कि अगर आपको सजा मिली हो तो हाई कोर्ट से आपको रिलीफ वगैरह मिल जाता है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलने अडयाला जेल गई हुई थी। उनकी मुलाकात तो नहीं करवाई गई, लेकिन आखिर में पुलिस ने उनको पकड़ लिया, गाड़ी में बैठाया और फिर चक्री इंटरचेंज के पास जाके उनको उतार दिया, मोटरवे के पास जाके उनको उतार दिया गया। ये सामने आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अलीमा खान और नौरीन खान जो हसान नियाजी साहब की वालदा हैं को पुलिस ने चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया और वहां पे अलीमा खान साहबा ने फिर मीडिया से गुफ्तगू की। जो थोड़े बहुत लोग वहां पे थे उनको कहा कि जी हम तो अपने भाई से मिलने आए हैं और बार बार आते रहेंगे, जब तक हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी हम ये कोशिश करते रहेंगे। अब देखते हैं जनाब कि अलीमा खान साहिबा और उनकी बहन की इमरान खान साहब से कब मुलाकात करवाई जाती है। एक तरफ जहां पे हसान नियाजी साहब को 2 साल जेल में मुकम्मल हो गए, वहां पे कुछ नए लोगों को भी सजाएं हुई हैं। अभी तक मेरे ख्याल में जो इनके बड़े बड़े लीडरान हैं उन्होंने उस तरह सरेंडर तो नहीं किया, जेल तो वो नहीं गए, लेकिन उनको सजाएं हो चुकी हैं, उनके वारंट जारी हो चुके हैं और जो मुकदमात अभी लाहौर में चल रहे थे वहां से जो फैसले आए हैं उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, मुख्तलिफ चीजें भी सामने आ रही हैं। ये भी सामने आप देख सकते हैं कि मुलाजिम को तहरीरी तौर पर ड्यूटी दी जाती है। एसएचओ ने मुझे जाती तौर पर जिम्मेदारी दी। ये जो एक मरकजी गवाह है ये अदालत में बता रहा है और ये अदालती फैसले का हिस्सा है। मालूम नहीं कि इमरान खान के घर के साथ कौन रिहाइश पजीर है। ये वो कहता है जी ये भी मुझे नहीं पता। जमान पार्क कई बार गया हूं, शायद इमरान खान का घर जमान पार्क की स्ट्रीट नंबर 1 के पहले मोड़ पर है। 9 मई लाहौर केस के मरकजी गवाह का अदालत में दिया गया बयान फैसले का हिस्सा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बताया गया कि जी सनम जावेद और आलिया हमजा मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उनके जो हामी हैं, उनको इश्तियाल दिलवाया। इस वजह से दोनों को ये तस्वर किया जाता है कि वो इसमें मुलविस हैं और उनको भी फिर सजा दी जाती है। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात वाला मामला है, पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था और उसके ऊपर किसी हद तक अमल दरामद होता था, किसी हद तक अमल दरामद नहीं होता था, कुछ मसाइल भी थे। लेकिन जब से 26वीं आईनी तरमीम आई है उसके बाद तो यकसर हालात तब्दील हो गए। सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, वो रिपोर्ट भी करते हैं, हाई कोर्ट को ही रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली के बाद, अब आपको पता है 26वीं आईनी तरमीम आ गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए मौजूद चीफ जस्टिस साहब आ गए, तो साकिब बशीर साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली के बाद अडयाला जेल हुकाम के रवैये में भी तब्दीली
سسٹم جس کو چاہتا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتا ہے. پہلے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پابند تھا اور ایس او پیز کے مطابق ملاقات کرواتا تھا. آگے وہ کہتے ہیں جی لگتا ایسے ہے کہ جیل حکام نے ایس او پیز کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ عدالت کی طرف سے اب ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ملک میں عدالتیں بھی ہیں, فیصلے بھی آ رہے ہیں, لیکن کتنی ملاقات کروائی جاتی ہے, کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, یہ ایک بڑا کوشچن ہے. ایٹ دا سیم ٹائم عدالتوں کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے کہ معزز جج صاحبان کی جو پینشنز ہیں ان کے حوالے سے جناب سامنے تفصیلات سامنے آئی ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, جیو نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ چیف جسٹس کی پینشن جو ہے وہ 2010 میں 5,60,000 روپے تھی اور 2024 میں 23,90,000 ہو گئی ہے. جی ہاں جی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب معزز چیف جسٹس جو اب ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کو 23,90,000 ان کی پینشن ہو گئی ہے. اس سے پہلے جتنے معزز چیف جسٹس صاحبان تھے ان کی تنخواہیں, ان کی پینشن 2010 میں اتنی تھیں. اب سارے جتنے بھی یہ چیف جسٹس صاحبان جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان سب کو 23 لاکھ روپیہ ماہانہ, تقریباً 24 لاکھ روپیہ ماہانہ ان کو مل رہا ہے. اور اس میں جو خبر کی تفصیلات ہیں اگر آپ دیکھیں تو مختلف موقعوں کے اوپر کتنی کتنی پینشن تھی, جس میں بتایا گیا کہ جناب کے 2015 میں یہ پینشن 10,05,000 ہو گئی, 2016 میں یہ پینشن 11 لاکھ ہو گئی, اور اسی طرح کرتے کرتے اب یہ پینشن جو ہے وہ 24 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی معزز جج صاحب جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو جج کی بیوہ کو ملنے والی پینشن کی تفصیلات بھی سینٹ میں پیش کر دی گئی ہیں. وزارت قانون نے بتایا ہے کہ جج کی بیوہ کو بھی ڈرائیور اردلی ملے گا, جج کی بیوہ کو 2,000 یونٹ بجلی مفت, پانی کی سہولت بھی مفت حاصل ہوگی. جج کی بیوہ کو ماہانہ 300 لیٹر پیٹرول بھی دیا جاتا ہے, جبکہ جج کی بیوہ سے انکم ٹیکس نہیں لیا جائے گا. تو یہ جو سارے جج صاحبان ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان کی بھی پینشنز چیف جسٹس صاحب کے عہدے کی تو آئی ہیں, باقی صاحب کی بھی ماشاءاللہ اچھی پینشنز ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو مارات ہیں, اردلی, گاڑی کا پیٹرول, یہ وہ مفت بجلی وغیرہ, وہ بھی اس میں شامل ہے. اینی وے امپورٹنٹ عہدوں پہ ہوتے ہیں, ملک میں انصاف کرتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں جب جو لوگ معاشرے میں انصاف قائم کریں تو ان کو ریوارڈ تو ملنا چاہیے. اور یہ کوئی کسی ایک مخصوص شخصیت کے لیے نہیں ہے, جتنے بھی معزز جج صاحبان ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان سب کو اس قسم کی پینشن ملتی ہے. اچھا جی, اب دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہونے والے ہیں. بھائی مذاکرات کس چیز پہ ہوں گے؟ اس وقت کوئی ماحول مذاکرات کا بنایا جا رہا ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ جی جو لوگ نااہل ہو گئے ہیں ان کی خواہش ہے کہ جی حکومت سے مذاکرات ہوں. اب یہ خواہش میری یا کسی صحافی کی تو ہو سکتی ہے کہ جی حکومت سے مذاکرات ہوں, لیکن جو لوگ نااہل ہوئے ہیں آپ ان سے بات کر لیں, جو حکومت والے ہیں آپ ان سے بات کر لیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو حکومت سے مذاکرات کی خبریں دے کے حکومت کو معتبر بنانے کی کوشش تو بار بار کی جاتی ہے, لیکن کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کر لے اور ان کو کچھ دے دے؟ حکومت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے. ایون کہ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ جی میرا جس فلیٹ میں میں رہتا ہوں سرکاری, اس کی مرمت کرنے کے لیے میں ترلے منتیں کرتا رہتا ہوں, وہ نہیں ہوتے, یعنی وہ نہیں ہوتی, اس کی مرمت نہیں ہوتی. ایون کہ محسن نقوی صاحب کو بھی جناب میں انہیں بھی کہتا رہتا ہوں, انہیں بھی میں نے کہا. تو بھائی جو وزیر دفاع محسن نقوی کو کہتا ہے کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے, تو اس حکومت کے باقی جو وزراء ہیں, جو باقی کابینہ ہے, ان کے پاس کتنا اختیار ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل جائے گا؟ ہاں, یہ کچھ صحافیوں کی ضرور خواہش ہے, بار بار اس میں نام ڈالا جاتا ہے جی وہ یاز صادق صاحب اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کریں گے. یاز صادق صاحب کا جو کردار ہے اس میں اگر کوئی چیز ابھی تک ہمیں امپورٹنٹ نظر آئی ہے تو وہ صرف اور صرف ان کی تنخواہ میں اضافہ ہے, جو تقریباً 600% اضافہ ہوا, جس کو اسی حکومت کی کابینہ کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب مالی فحاشی کہتے ہیں. تو اس مالی فحاشی کے علاوہ ابھی تک ان کا کردار کسی اور چیز میں اس طرح تو ہمیں نظر نہیں آیا. کس طرح لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کس طرح پارلیمنٹ کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں, کس طرح لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے. اب شیخ وقاص اکرم صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, آج ان کا نام بھی ایجنڈا پہ ہے وہ کہ جناب ان کو ڈی سیٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو وہ جو ہاؤس کا ایک وقار ہے وہ کتنا بلند کیا یاز صادق صاحب نے اپنے دور کے اندر, اس کے اوپر مجھے زیادہ بحث کرنے کی یا زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن کچھ جو لوگ ہیں ان کی یہ بڑی خواہش ہے کہ جی حکومت کو معتبر کریں، اور یہ پارلیمنٹ بڑا یہ کر رہی ہے. بھائی جس کا جو کردار ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. جب وزیر دفاع بیٹھ کے کہتا ہے، جب پیپلز پارٹی کے لیڈران بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے، تو اس ہائیبرڈ نظام میں کچھ صحافیوں کی یہ خواہش تو بہت زیادہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو معتبر بنا دیا جائے، لیکن ان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور اگر آپ اسی تناظر میں یہ سروے سامنے دیکھیں، یہ سروے کروایا گیا جولائی 2025 میں ریپبلک پالیسی کی جانب سے، اور اس سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا 2024 کے جو انتخابات تھے ان میں کوئی دھاندلی ہوئی تھی یا بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، تو 87% لوگوں نے یہ کہا. جی پنجاب کے اندر غالباً یہ لاہور میں سروے کروایا گیا، 87% لوگوں نے یہ کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. 5 نے کہا کہ نہیں ہوئی، اور 8% نے کہا کہ جی ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ 8% بھی آپ اسی طرف ڈال لیں، پر اینی وے آپ صرف 87% پہ ہی اگر رک جائیں اس سروے میں کہ 87% لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے. جب یہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے تو پھر نہ وہ اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں، نہ وہ اس حکومت کی کردار کو دیکھتے ہیں. ان کے ذہن میں وہی ہے کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس سسٹم کا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس حکومت کا. یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ جی آگے ٹرام چل رہی ہے، پیچھے میٹرو چل رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے. ابھی کوئی بھی کام کی بنیاد پہ کسی کو ووٹ نہیں دے گا. یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. اس وقت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہو سکتا ہے نہ چوری ہوا ہو کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں نا کسی عدالت سے اس طرح ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ ایک میسیولی ریگڈ الیکشنز تھے. اب آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ چاہے الٹی کلا بازیاں لگائیں، آپ ٹرام کے اوپر بس چلا دیں، بس کے اندر جہاز کو چلا دیں، جو مرضی کر کے دکھاتے رہیں، عوام کو ان کرتبوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کی نظر میں یہ صرف اور صرف سیاسی کرتب ہیں، اور عوام کی نظر میں یہ جو نظام ہے، یہ جو حکومت ہے، ان کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں. اب کچھ صحافی بار بار ان کو معتبر بناتے ہیں، جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ہاں جہاں پہ کوئی اچھا ہوتا ہے وہ فوراً ان کو کریڈٹ بھی دیتے ہیں. جہاں پہ علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، کوئی ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اس حکومت کا تو کوئی کردار نہیں، وہ دوسری طرف ہے. اب مذاکرات پہ بار بار یہ کہتے ہیں جی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، یہ بات نہیں کرتے ہیں، حکومت سے بات کرنی چاہیے. بھائی حکومت اس پوزیشن میں ہے جس طرح میں نے پہلے بھی پوچھا. اب حکومت والے اپنے لوگوں سے پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ملاقات کروانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان کے دانشور بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو معتبر بنانے کے لیے روز اس طرح کی کلا بازیاں بھی ان کو لگانی پڑتی ہیں. اچھا اب بڑا کوشچن وہی ہے کہ کیا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ جی فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کسی قسم کا کوئی مذاکرات کا عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ حکومت سے کرنے ہیں. اور عمران خان صاحب کا ایک واضح موقف ہے، بار بار یہ موقف ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان سے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے. ہاں خان صاحب نے 14 اگست کو احتجاج کے حوالے سے بھی واضح طور پہ بتایا تھا، لیکن تحریک انصاف کی جو قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے اس کے اوپر میرے خیال میں اب وہ کچھ اور کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ اس کو جشن ٹائپ کو احتجاج کہہ رہے ہیں، پر اب دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا کرتی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے سینیٹرز ہیں، اس میں اعظم سواتی صاحب ہیں، مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں، وہ بھی سینٹ میں آ گئے ہیں، سینٹ میں پہنچ گئے ہیں. اور جو ہی سینٹ پہنچے اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا کہ کس نے آپ کو کہا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. کل ہی انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا جی 14 اگست کو تو احتجاج ہو ہی نہیں سکتا، 14 اگست کو تو صرف جشن ہوگا. پھر مشال یوسف زئی صاحبہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، کارکن بھی تنقید کر رہے ہیں. اب ان کو کابینہ سے نکالا گیا، ان کی جماعت کے اپنے لوگ ان پہ الزام لگاتے رہے کہ جی یہ خیبر پختونخوا سے گاڑی لے کے نکل گئی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے ادھر ہو گیا، وہ ہو گیا. بہت سارے الزامات ان کی حکومت کے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے سینئر لوگ لگاتے رہے. یہ بات میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سینئر قیادت جو پالیسی سازوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ ہمیں خود بتاتے رہے، ہمارے ساتھ اور صحافیوں کو بھی بتاتے رہے کہ جناب مشال نے یہ کیا، وہ کیا، اس نے نان کسٹم گاڑی مانگ لی، اس نے ایسے کیا، اس وجہ سے اس کو کابینہ سے نکالا گیا. اب اسی مشال یوسف زئی صاحبہ کو ثانیہ نشتر کی سیٹ کے اوپر سینٹ میں پہنچا دیا گیا ہے. تو تحریک انصاف کی پالیسی سازوں سے بھی پھر لوگ کوشچن کریں گے کہ بھائی یہ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ایک طرف آپ کسی کو کابینہ سے نکالتے ہیں، دوسری طرف آپ اس کو کابینہ میں شامل کر دیتے ہیں. کل میں نے یہ پھر ایک خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں
اور ان سے میں نے پھر یہ پوچھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ لوگوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، کبھی آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ احتجاج کہتے ہیں جی احتجاج کو ہم نے کرنا ہی نہیں 14 اگست کو، پھر آپ مشال یوسف زئی صاحبہ کو کابینہ سے نکلواتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ان کے اوپر گاڑی کا، ڈفرنٹ چیزوں کا، پھر اب آپ ان کو سینیٹر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ اس رہنما کے الفاظ ہیں، اور اس موقع کے اوپر کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جو اس چیز کے گواہ ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ہم تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب کا پیغام جیل سے یہ آیا تھا کہ اگر آپ نے مشال یوسف زئی کو سینیٹر نہیں بنایا تو علی امین تمہیں میں فارغ کر دوں گا۔ یہ میں ایگزیکٹ ورڈز دہرا رہا ہوں کہ بیرسٹر سیف صاحب نے باہر آ کے جو پیغام دیا، جو آ کے بتایا، اس میں یہ بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مشال یوسف زئی صاحبہ کو سینیٹر نہیں بنایا تو علی امین کو میں فارغ کر دوں گا۔ تو میں نے کہا جی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ ان کا جی ہمیں تو ملنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا پھر آپ نے ان کی منوان بات یہ مان لی، تو خان صاحب نے تو احتجاج کا بھی بڑا کہا تھا، بلکہ ٹویٹر کے اوپر پیغام بھی لکھا تھا، اس کے اوپر تو آپ لوگ اس طرح وہ بات نہیں مان رہے۔ پر اینی وے مشال یوسف زئی صاحبہ کو اور اعظم سواتی صاحب کو مبارک ہو، یہ دو معزز جو ہے اراکین کا اضافہ ہو گیا سینٹ کے اندر۔ اچھا، میں نے کل بھی اپنے ولاگ کے اندر ایک چیز کا ذکر کیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان میں باقی سب گزارا کر رہے ہیں، اگر کوئی لائف گزار رہا ہے تو وہ کامران ٹسوری بھائی ہیں۔ یہ اب آپ ویڈیوز دیکھ لیں، روز ہی ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں، آج کل کافی فنکشنز وغیرہ وہ ارینج کروا رہے ہیں، اور یہ سامنے آپ ان کی ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ویسے وہی کامران ٹسوری ہیں جن کے اوپر ایم کیو ایم ٹوٹ گئی تھی۔ ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ جناب آدھی کہتی تھی کہ ان کو سینیٹر بنانا ہے، آدھی کہتی تھی کہ ان کو سینیٹر نہیں بنانا۔ پھر ایک فارمولا آیا تھا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہوگا اور سندھ میں نون لیگ کا گورنر ہوگا، لیکن کامران ٹسوری صاحب گورنر بن گئے۔ پھر کامران ٹسوری صاحب ایک دفعہ پنجاب آئے، ادھر اسلام آباد آئے، تو وہاں پہ وزیر اعظم صاحب اور کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، وہاں پہ ایک اور بھی کابینہ کے بندے آ گئے اور بڑی سخت باتیں ہوئی کامران ٹسوری صاحب سے۔ پوچھا گیا کہ بھائی تم کہاں سے بن گئے گورنر، تمہیں کس نے گورنر بنا دیا؟ وہ تو وہاں پہ نون لیگ کا گورنر بننا تھا۔ تو کامران ٹسوری صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے واپس جا کے بات کی اپنے حلقہ احباب سے، اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ سارا اسی طرح دب گیا۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ نون لیگ والوں نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا کامران ٹسوری صاحب سے کہ بھائی آپ کیسے گورنر بن گئے، سندھ میں تو ہمارا گورنر بننا تھا۔ تو وہ گورنر بھی بن گئے، اور کامران ٹسوری صاحب نے تو کہا تھا ووٹ آپ نے ڈال دیا، پھر نکلا نہیں، اب آرام ہے۔ تو اب میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی لائف انجوائے کر رہا ہے پاکستان میں تو وہ کامران ٹسوری بھائی ہیں۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب جن کو سزا سنائی گئی ہے، وہی ان کے خلاف بھی گواہی ہے۔ میاں محمود الرشید صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کا کل میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر تفصیلات سن رہا تھا، جس میں بتایا جا رہا تھا کہ میاں محمود الرشید صاحب نے کوئی ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پر اینی وے اعجاز چودھری صاحب کی طبیعت کافی خراب ہوئی ہے اور ان کو اسپتال رات کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، پاکستان نے کوئی 30 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا، تقریباً کوئی 34 سال کے بعد پاکستان ون ڈے سیریز ہارا ہے ویسٹ انڈیز سے۔ تو یہ بھی جناب کا ہی ویژن ہے۔ تو پاکستان نے بڑے عرصے کے بعد بڑی مشکل سے یہ ریکارڈ توڑا ہے۔ 30 سال سے یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ رہا تھا، 30 سال سے، بلکہ 34 سال سے تقریباً یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ پاکستان جو ہے ہار نہیں رہا تھا ویسٹ انڈیز سے۔ تو یہ بھی میرے خیال میں کریڈٹ جاتا ہے موجودہ جو کرکٹ کے سیٹ اپ ہے اس کو، اور ہمارے کھلاڑیوں کو بھی یہ جاتا ہے کریڈٹ، اس لیے کہ اینڈ آف دی ڈے میدان کے اندر تو کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 34 سال کے بعد یہ ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے، اور پاکستان 34 سال کے بعد جناب ویسٹ انڈیز سے سیریز ہار گیا ہے۔ اچھا، آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی، ویسے دو خبریں۔ ایک تو بھارت کو دوبارہ لتر پولا ہو رہا ہے امریکہ سے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے، زیادہ نخرے کر رہے ہیں، زیادہ باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں کے ایک امپورٹنٹ اہلکار نے اس قسم کا بیان بھی جاری کیا۔ اب بھارت کا ایک ایشو رہا ہے، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیز شیئر کی تھی، یہ اکانومسٹ کے اندر یہ پورا آرٹیکل چھپا تھا ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے لیے، میں نے بھی اس کو پورا چیز یہ لکھی تھی اور پوری ساری تفصیلات شیئر کی تھیں کہ ان کا ایشو یہ رہا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ اگر یہ فون خریدتے ہیں نا، اور ان کا ڈیل ہو جاتی ہے، ڈیل ہوتی ہے جی 10 روپے میں ہم آپ کو یہ فون دے دیں گے، ان کی حکومت یہ خرید لیتی ہے۔
جب وہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے آخر میں یہ پھر کہیں گے 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد یار اس فون کے اوپر آپ کور بھی لگا دیں اسی پیسے کے اندر. وہ کہتے ہیں چلے جی کور ہم لگا دیتے ہیں. پھر وہ یہ کہیں گے اس کے اوپر آپ اسی پیسے کے اندر اینٹینا بھی لگا دیں. پھر اگلے کہتے ہیں جی یہ ہے اینٹینا اور آپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں دینی. اسی وجہ سے ان کی بہت ساری آبدوزیں, ان کی بہت ساری ٹریڈ ڈیلز پھنسی ہیں کہ یہ اس قسم کی شودی حرکتیں کرتے ہیں. ان کی جو انتظامیہ ہے, ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اب یہ امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہو رہی ہے اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے امریکہ بھی فرسٹریٹ ہو رہا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیرف پہ ٹیرف لگائی جا رہا ہے. اور آخر میں جناب سب سے امپورٹنٹ سٹوری, بھارت نے اپنی فوج کو دوبارہ میدان میں اتار دیا ہے. اس میں کرنل صوفیہ صاحبہ بھی شامل ہیں, اس کے علاوہ ایک ایئر فورس کی افسر شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیول آفیسر بھی ہیں. یہ وہی خاتون افسران ہیں جو پریس کانفرنسز وغیرہ بھی کرتی تھیں آپریشن سندور کے حوالے سے. اب بھارتی فوج اس دفعہ کون بنے گا کروڑ پتی کے میدان میں اتری ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ بھارتی فوج نے یہاں پہ بڑا زبردست پرفارم کرنا ہے, بلکہ اسی پروگرام کے اندر بھارتی فوج نے پاکستان کو شکست بھی دے دینی ہے. آپ یقین کیجئے میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ پروگرام پورا چلے گا, جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کو پتا چلے گا آپ کو کہ کرنل صوفیہ نے کیا کردار ادا کیا, باقی لوگوں نے کیا کردار ادا کیا اور کیسے پاکستان کے ساتھ جو ہے انہوں نے جنگ لڑی. تو میرے خیال میں یہ واحد میدان ہے حالیہ تاریخ کے اندر یا پھر آنے والے دنوں کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ بھارتی سینا کوئی اچھا پرفارم کر سکتی ہے. وہ میدان امیتابھ بچن صاحب کے پروگرام میں سجے گا اور وہاں پہ آ کے یہ آپ کو قصے کہانیاں سنائیں گے اور یہ میرے خیال میں یہ انعام بھی جیت کے جائیں گے. اور امیتابھ بچن صاحب سامنے بیٹھ کے ایسے سنجیدہ چہرہ بنا کے وہ سن رہے ہوں گے کہ جیسے یہ کارنامے کوئی حقیقت میں ہوئے. تو میرے خیال میں یہ میدان ان کے لیے ٹھیک ہے. یہ جو کون بنے گا کروڑ پتی والا میدان, اس میدان میں پہلے یہ فتح حاصل کریں, اس کے بعد بالی ووڈ کی طرف جائیں, ان سارے افسران کو وہاں پہ بھیجیں. باقی جہاں پہ حقیقی میدان لگا تھا وہاں پہ میرے خیال میں وہ پوری دنیا کو پتا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.